अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज हफ्ता है 14 फरवरी 2026 जब ये खाक सर आपसे मुखातिब। इमरान खान साहब से उनके बेटों की टेलीफोनिक गुफ्तगू करवा दी गई है। तस्दीक अलीमा खान साहिबा ने की है। इससे मुराद क्या है? अगर ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म या हिदायत के ऊपर अमल दरामद का आगाज़ है तो दूसरा हिस्सा तो एक्सपर्ट्स के ज़रिए चेकअप का भी था। वो कहाँ है? चीफ जस्टिस साहब खुद तो यहाँ नहीं है, फुटाबास में, और उनका फैसला लिखा हुआ तो नहीं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अलबत्ता ज़रूर पहुंची है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ धरना भी जारी है। सुहेल खान अफरीदी ने एक बड़ा मानी खेज ट्वीट कर रखा है जिसका आखिरी पैराग्राफ ऐसा है कि कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, कुछ चीज़ें शायद ना बताई जाएं अपने वर्कर्स को। रात गए इस्लामाबाद में, अशफा में, आस पास क्या होता रहा। मुख्तलिफ सहाफ़ी ख़बरें देते रहे कि तैयार है, सिलसिला सिक्योरिटी क्लियर हो गई, खान साहब को किसी भी वक्त अशफा मुंतकिल किया जा सकता है। तो रात गए जो कहानी हुई वो थी क्या? जो धरना दिया पार्लियामेंटेरियंस ने, और फिर मुल्क भर में कहाँ कहाँ पीटीए इस वक्त एहतजाज कर रही है। एक तुर्क शहरी हैं जिन्होंने आरिफ अलवी साहब को कहा है कि वो तैयब उर्दवान से रब्ता करें इस सिलसिले में। और तो और अब मैं देख रहा हूँ कि क्रिकेटर्स बड़ी तादाद में मैदान में आ गए हैं। तमाम जो हमारे लेजेंड्स हैं वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार कर रहे हैं और उन्हें फौरी उनका जो इलाज मुआवजा वो शुरू करने की बात कर रहे हैं। अलीमा बीबी लाहौर में भी थी। कल अलीमा बीबी और उज़मा बीबी की मुलाकात शाह महमूद कुरैशी से भी हुई। तो उज़मा बीबी की जो शाह साहब से गुफ्तगू हुई उसमें बड़े अहम निकात मुझ तक पहुँचे, वो भी आपसे मैं शेयर करूँगा। हुकूमत इस पर क्या राय रखती है ये भी एक अहम बात है। लेकिन सबसे पहले मैं इत्तला आपको ये देना चाह रहा हूँ कि ये जो मुद्दा आप पिछले 24 घंटों में बिलखुसूस जो मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने, यूट्यूबर्स ने ख़बरें दी, एक बात तय कर लें, अब ये अचकज़ई साहब और अलीमा खानम साहिबा की अपने जो अल्फाज हैं उससे तय हो गया कि इनका मुतालबा है कि अशफा मुंतकिल किया जाए। ठीक हो गया। प्लान भी असल में है, ये 3-4 ऑप्शंस थी लेकिन अशफा मुंतकिल करने की इनकी गुजारिश है, इस्तदा है। इसमें जो प्रॉब्लम आई पड़ी है ना बुनियादी, वो प्रॉब्लम जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ज़ाती, वो ये है कि जो मेडिकल एक्सपर्ट्स का बोर्ड बने उस बोर्ड में पीटीआई या खान साहब के तजवीज़ करदा एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाए या ना किया जाए। इत्तला मेरी ये है कि उनकी जानिब से रिकमेंडेड जो डॉक्टर्स हैं वो शामिल ना करने की सलाह है वहाँ पे और फैसला साजों के यहाँ। बेयर मिनिमम ये है कि जो पीटीए जहाँ तक इत्तफाक कर चुकी है, मैं ये कह सकता हूँ कि अलीमा बीबी और दीगर के जो करीबी हल्के हैं वहाँ से जो मैंने सुन गुन ली है कि बेयर मिनिमम ये पीटीए चाहती है, और तजाद भी यहीं पे है, बेयर मिनिमम ये चाहती है कि चलें एक्सपर्ट्स ना हों हमारी तरफ से, एटलीस्ट जो उनके ज़ाती मुआलजीन हैं, डॉक्टर फैसल हूँ या एक और डॉक्टर आसिम है शौकत खानम वाले, इनमें से किसी एक की शमूलियत लाजिम होगी तो हम विलिंग होंगे। अच्छा, यही वो नुक्ता है जिसकी वजह से कल रात भी और अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ बात आगे नहीं बढ़ पा रही। एक इसकी तकनीकी जो शेल्टर लेती है हुकूमत, वो आपने देखा होगा, जो बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं वो बार बार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो तहरीरी हुक्म है उसके बगैर कोई रिपोर्ट ना हम तैयार कर सकते हैं, ना ज़ाती मुआलजिन को या निजी मुआलजिन को शामिल भी नहीं कर सकते। वो रिपोर्ट आएगी तो फिर उनका हुक्म आएगा तो फिर हम उस पर अमल दरामद कर सकते हैं। ये है एक तकनीकी नुक्ता जिसके ऊपर हुकूमत ने फोकस किया हुआ है। अलबत्ता चैलेंज ये दरपेश हुआ कि जिस तरीके से उनकी सेहत को लेकर के नेशनली इंटरनेशनली, और अब तो खेल के जो सितारे हैं, एक्टर्स हैं, वो भी बड़ी तादाद में, मैंने सबके नाम लिखे हुए हैं किसने क्या किया, वो भी बोल रहे हैं। और मैंने कहा एक तुर्क शहरी भी आरिफ अलवी साहब को टैग कर रहे हैं कि आप तैयब उर्दवान से बात करें। लेकिन अहम नुक्ता मैंने आपको बयान कर दिया, मसला सिर्फ एक नुक्ते का है और वो है कि जो एक्सपर्ट्स जाएंगे उसमें कौन शामिल होगा। सरकार नहीं चाहती कि इनके तजवीज़ करदा एक्सपर्ट्स हूँ। पीटीए यहाँ तक एग्री कर रही है कि और कुछ नहीं तो दो बंदे जिनका मैं नाम लिया उनमें से एक ज़रूर शामिल हो ताकि हमारी तसल्ली और तशफ़ी हो। ये है मुद्दा। जो रात गए उनकी मुंतकली की कहानियाँ थीं, मेरी नज़र में वो इत्तला दुरुस्त नहीं थी। उसमें जो भी सहाफ़ी ख़बर रिपोर्ट कर रहे थे इधर से या उधर से, वो सब जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। और वो सारी एक्सरसाइज जो रात गए हुई, मेरे ख़्याल में उसका मकसद कुछ चीज़ों को गेज करना था, कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना था। दैट्स इट। अब आ जाते हैं जो सुहेल खान अफरीदी ने बड़ी अहम बात की है। वो कहते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया, सूरत हाल आप सारी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है एहतजाज। एक ट्वीट किया उन्होंने कि जी सियासत से बढ़कर उनकी सेहत है मेरे लिए खान साहब की, और मुझे और आपको अपने असाब मजबूत रखने हैं। आपकी पोशीदा हिकमत अमली होनी चाहिए और बेहतरीन ताकत यही है। लेकिन आखिरी पैराग्राफ में वो कहते हैं
کہ عمران خان صاحب کا علاج ذاتی معالج کی نگرانی میں اور فیملی کو اعتماد میں لے کر جلد از جلد ہوگا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کے علاج کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ کچھ چیزیں بتا کر کی جائیں گی اور کچھ چیزیں شاید فی الحال ہمارے سامنے نہ آئیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ان کا علاج 16 فروری تک ہو جانا چاہیے۔ یہ پنچ لائن ہے جو سامنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تاثر یہی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں بیرسٹر گوہر ہوں، علیمہ بی بی ہوں، سی ایم آفریدی ہوں، ان تک اطلاع ہے، اور یہ جو فوراً شدید رد عمل نہیں آیا اس کی وجہ بھی یہ ہے۔ ڈیمانڈ اس اب تک کے رد عمل سے یہ ہے کہ فوری علاج شروع کر لیا جائے۔ اس سلسلے میں اچک زئی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ بڑی اہم ہے۔ اچک زئی صاحب نے یہ کہا ہے کہ سیاست جذبات کا کھیل نہیں ہے، احتیاط سے قدم لینا پڑتا ہے۔ بعض لوگ گھروں میں گرم انگیٹھی کے سامنے پاؤں پھیلا کر گالیاں دیتے ہیں کہ بس آپ چڑھ دوڑیں۔ ہمیں لوگوں کے بچے پیارے ہیں، انہیں ان ظالموں کے سامنے کھڑا نہ کریں تاکہ وہ ان کو گولیاں ماریں۔ کسی کو یہ شوق ہے تو وہ پورا کر لیں۔ میں نے دیکھا ہے کچھ باہر بیٹھے یوٹیوبرز نے یہ بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ خان صاحب کی صحت کو بہت تشویش ہے، بالکل ہے، لیکن انہیں جی زہر دے دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آنکھ میں یہ رد عمل ہوا ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت ان عناصر سے بچنا ہوگا، پی ٹی آئی کے حامی ہوں یا حکومت کے حامی ہوں، جو سپوائلرز ہوتے ہیں۔ اس وقت سب سے اہم مدعا یہ ہے کہ ایک شخص، ایک سابق وزیر اعظم، ایک مقبول ترین اور لیجنڈ کرکٹر جس کا اس قوم پہ بڑا احسان ہے کھیل کی دنیا میں، سیاست میں بھی اور فلاحی کاموں میں بھی، اس شخص کی صحت کو خطرات لاحق ہیں۔ اس شخص کو فوری طور پر علاج چاہیے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ بھارتی کرکٹرز کچھ آئے میدان میں، ظاہری بات ہے ان کا ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے۔ اجے جڈیجا نے بھی بات کی، وکرانت گپتا نے بھی بات کی، لیکن وہ تو کلبھوشن کی بات بھی کر رہے تھے۔ اب ہمارے لیے وہ مثال نہیں ہونے چاہیے، ہمارے کھلاڑی خاموش تھے۔ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ نکتہ یہ ہے، میں ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ یہ علاج شروع ہوا ہی ہوا، چند لمحوں کی، چند گھنٹوں کی، چند ساعتوں کی، ایک آدھے دن کی تاخیر، لیکن یہ کروانا پڑے گا۔ اور جو الشفا کا نام دو رہنماؤں کے منہ سے نکل رہا ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ یہیں کنسنسس ہوا ہے۔ پھڈا وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے طے ہو جائے گا۔ فی الحال میرے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ایسے سپوائلر سے بچیں جو یہاں پہ مرضی کی آنچ بھڑکا کر کچھ اور مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے دیکھا شاہد خان آفریدی یوزلی ماضی قریب میں کچھ زیادہ اچھی گفتگو نہیں کیا کرتے تھے خان صاحب کے حوالے سے، لیکن یہ بحرین گئے ہوئے ہیں تو وہاں ایک ویڈیو گفتگو ان کی میں نے دیکھی کہ جی عمران خان صاحب کا بنیادی حق ہے، وہ جہاں سے چاہیں علاج کروا سکتے ہیں، وہ یا ان کی فیملی جو بتائیں، ان کا بنیادی حق ہے۔ محمد حفیظ نے ٹویٹ کر رکھا ہے کہ بڑی ڈسٹربنگ نیوز آ رہی ہیں اباؤٹ ہیلتھ آف دی عمران خان، جو لیجنڈ ہے ہمارے، ان کو علاج معالجہ ملنا چاہیے۔ یونس خان نے کہا کہ سیاست ہو یا اس کے اوپر اختلافات، وہ اپنی جگہ، انسانی ہمدردی کی اپیل میں کرتا ہوں۔ آج انہیں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کو، یہ کھیل کے ہیرو ہیں، اس ہیرو کے احترام میں سب سے پہلے ہمیں ان کا علاج کروانا چاہیے۔ شعیب اختر نے سب سے پہلے ٹویٹ کیا تھا، یہ میں آپ کو عرض کر دوں، وہ امریکہ میں ہیں 3 ماہ سے، اور وہاں پہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ آئی ایم ڈیپلی سیڈنڈ ٹو ہیئر دی نیوز آف ہم لوزنگ ویژن ان ہز آئی۔ انہیں امید ہے کہ بہت بہترین سہولیت دی جائیں گی۔ وقار یونس میدان میں آئے، وسیم اکرم آئے۔ وقار نے تو لکھا کہ یہ ان کی جو والدہ ہیں وہ اور کئی لوگ ان کے ہاسپٹل سے مستفید ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ لاتعداد افراد کی انہوں نے مدد کی، ایمرجنسی کی حالت میں ہیں، فوری علاج کی ضرورت ہے، درخواست ہے انہیں مناسب سہولیات دی جائیں۔ اس کے علاوہ میں نے دیکھا رمیز راجہ نے کہا کہ میں ایموشنل میلٹ ڈاؤن کا شکار ہوں، ہیومینٹی کو، انسانیت کو پرویل کرنا چاہیے، ان کا علاج ہونا چاہیے یہاں پہ۔ جو پرابلم ہے نا کہ کس ہاسپٹل منتقل کیا جائے، وہاں مجمع لگے گا، سیاستدان آئیں گے، گفتگو ہوگی، ٹویٹر ہینڈل بولے گا نہیں بولے گا، یہ مسائل ہیں جن کو فکس کیا جا رہا ہے۔ جو بیٹوں سے گفتگو ہے میرے نزدیک وہ امپورٹنٹ بات ہے۔ دوسری بات سہیل خان آفریدی کا پیراگراف ہے جس میں انہوں نے کہا کچھ چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی اور کچھ چیزیں خفیہ رکھی جائیں گی۔ تیسری شے الشفا کے اوپر کنسنسس ہے، اور چوتھی شے جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ علیمہ بی بی کی جو شاہ صاحب سے اور عظمیٰ بی بی گفتگو ہوئی، یہ کل کے تاریخ میں ہوئی، آج بھی وہ بولی ہیں۔ اطلاع یہ ہے کہ کل عظمیٰ بی بی کی ان سے جب گفتگو ہوئی، ڈاکٹر عظمیٰ کی، تو شاہ صاحب نے یہ برملا کہا کہ ہم یہاں بیٹھ کے تو کچھ نہیں کر سکتے، تشویش ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر اتحاد نہیں ہے اور انہیں احساس ہونا چاہیے کہ اس موقع پر ہم اکٹھے ہوں، ہمیں سیاسی رستہ نکالنا ہے، وگرنہ مزید نقصان ہوگا جو ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر اتفاق کیا عظمیٰ بی بی صاحبہ نے، جو میری اطلاع وہاں سے مجھے ملی، جو لوگ ان کے آس پاس تھے، کسی ایک سے گفتگو ہوئی ہوگی میری، یہ انہوں نے وہاں پہ گفتگو کی ہے۔
میں آگے آتا ہوں کہ جو پاکستان بار کونسل اور پھر اسلام آباد بار کونسل کا جو اعلامیہ ہے، 4 نکات میں نے بتایا نا، جس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ چیزیں ڈاٹس کنیکٹ کریں تو تصویر بنتی ہے۔ ایک تو کھلاڑیوں کا اس طرح منظر عام پر ٹویٹ کرنا ان حالات میں سپیکس والیوم۔ دوسرا ہے یہ پاکستان بار، یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اور احسن بھون صاحب کے حمایت یافتہ گروپ ہیں۔ تو اگر ان کی حمایت یافتہ جو گروپ، جو تنظیم وہاں پہ پاکستان بار کی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں بڑی کنسرنز ہیں، اور وہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی غفلت کا ذکر کر رہے ہیں اپنی پریس ریلیز میں، اور وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ امیڈیٹ ایکشنز لیے جائیں، فوری طور پر ان کا چیک اپ کروایا جائے، ان کی آنکھ کا ایشو جو ہے وہ دیکھا جائے، بیسٹ ڈاکٹرز حتیٰ کہ ان کی جو اپنی چوائس کے ہیں ان کو مہیا کیے جائیں۔ یہ پریس ریلیز میرے پاس پڑھی، آپ نے دیکھی ہوگی۔ پھر ایک اور پریس ریلیز ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد بار کونسل کی ہے، وہ بھی 3 مطالبات کرتے ہیں کہ طبی معائنہ ہو، فیملی اور وکلاء کو رسائی دی جائے، اور جو رپورٹس ہیں ان کی وہ ان کے اہل خانہ سے اور ان کے فیملی ممبر سے شیئر کی جائیں۔ یہ 2 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہیں، کیونکہ میں نے کہا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اور احسن بھون صاحب کی حمایت یافتہ گروپ ہے جو یہاں پہ پاکستان بار کو دیکھ رہا ہے، جو یہاں سے الیکشن جیتے ہیں۔ یہ جو ترک صدر کی کہانی ہے، اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ کہاں کہاں دھرنے ہو رہے ہیں، یہ ایک شہری ہیں ٹرگری ایورن، اب ٹویٹر پہ ایکٹیو ہیں خاصے، ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے، اکثر خان صاحب کے حق میں یہ ٹویٹ کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے عارف علوی صاحب کو ٹیگ کیا ٹویٹر پہ اور کہا کہ ایکسیلنسی آپ کو چاہیے کہ آپ طیب اردوان صاحب سے رابطہ کریں، کیونکہ آپ صدر ہیں، مفہوم یہ ہے، اور ان سے کہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے کو لے کر کے، کیونکہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پھر ان کا لوگوں نے ٹویٹ ٹرانسلیٹ بھی کر رکھا ہے اور انہوں نے ری ٹویٹ بھی کر رکھا ہے۔ تو یہ ترکی والی کہانی یہاں تک تھی، لیکن جو دوسری سمت سے مجھے خبریں مل رہی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ مزید بگاڑ سے بچا کیسے جائے۔ اس میں یہ جو لوگ ڈیل کا تاثر دیتے ہیں، جنسار عباسی صاحب کی بھی ایک سٹوری تھی جس میں کچھ ایسی بات کی گئی کہ وہ سب سے بڑی رکاوٹ وہ خود ہیں۔ دیکھیں، ڈیل تو اس موقع پہ صادر نہیں آتی، وجہ یہ کرنی ہوتی تو بہت پہلے کر چکے ہوتے، 2 سال نہ گزارتے۔ مثلا حسن یوسف صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو معائنہ ماہر ڈاکٹرز پر مشتمل پینل کرے گا۔ شوکت خانم یا اہل خانہ سے کسی ڈاکٹر کو شامل نہ کرنے کا فیصلہ تاحال برقرار ہے۔ یہ جو تاحال ہے نا، یہ بھی معنی خیز ہے۔ اچردی صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ رپورٹ بھیانک ہے، جب تک عمران خان باعزت طریقے سے شفا نہیں پہنچ جاتے یہ دھرنا جاری رہے گا۔ ہمارا کھانا پینا اگر کوئی بند نہیں کر سکتا، آسمان سے بھی کھانا اترے گا۔ یہ جو حسن یوسف صاحب کی خبر ہے یا رپورٹ ہے، اس میں گنجائش صرف یہ نکلے گی کہ ڈاکٹر عاصم یا ڈاکٹر فیصل میں سے کسی ایک کی شمولیت ہو۔ یہاں تک بیر منیمم اتفاق ہوتا مجھے دکھائی دے رہا ہے، اور ہو جائے تو بہتر ہے، فوری طور پر انہیں علاج کے لیے وہاں لے جایا جانا چاہیے، جو ضروری بھی ہے۔ اسد اللہ خان نے بھی بتایا کہ جنوری میں 2 مشینیں گئی تھیں جب جا کے یہ تصدیق ہوئی کہ CRVO نامی بیماری ہے۔ یہ جتنی بھی خبریں ان کی رپورٹ سے جڑی آ رہی ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ غفلت ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو 85% بنائی جانے کا معاملہ جو سلمان صفدر نے رپورٹ دی 7 صفحات اور 22 پیراگراف پر مبنی، اس کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ جی یہ سلمان صفدر صاحب کو کیسے معلوم کہ 85% بنائی ان کی جا چکی ہے۔ تو آج انہوں نے ایک وضاحت بھی دی ہے اس سلسلے میں، اور وضاحت یہ دی کہ یہ خان صاحب نے انہیں بتایا کہ جب پیمز میں انہیں لے جایا گیا تو وہاں ڈاکٹرز نے انہیں اطلاع دی کہ آپ کی 85% بنائی جا چکی ہے۔ خدشہ مجھے یہ، میں خرم مرزا صاحب کو اور دیگر ڈاکٹرز کا حوالہ 2-4 دنوں سے دے رہا ہوں، اب مختلف ویلاگرز بھی ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ خدشہ یہ کہ 85% اس عمر میں اگر ہو تو یہ irreversible ہے، اس کی تمام ماہرین یک زبان ہو کر اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ فوری طور پر علاج ضروری ہے، فوری طور پر صرف علاج ضروری ہے۔ اب یہ جو اب دھرنوں کی کہانی آپ سن رہے ہیں، علیمہ خان صاحبہ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ گھروں سے نکلیں، لیکن ساتھ انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا کہ بچوں سے جب بات کی خان صاحب نے تو وہ بڑے مطمئن تھے، بڑے خوش ہوئے کہ اتنے عرصے بعد ان کی گفتگو ہوئی۔ خان صاحب نے اپنے بچوں کو جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ میں ہوں تو صحت مند، لیکن آنکھ میں مسئلہ ہو چکا ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے ٹویٹ کیا اس کو، اور علیمہ خان صاحبہ اس پیش رفت کو کہہ رہی ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا آغاز ہے، لیکن انہوں نے خود ہی آج صبح لکھا ہوا تم نکلو گھروں سے اے لوگو، کپتان کی خاطر اے لوگو، یہ قرض ہے ہم پر اے لوگو، پاکستان کی خاطر اے لوگو، کم ٹو اسٹریٹ فار خان۔ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا صبح 11:30 پر۔ احتجاج کی جو صورتحال میں نے دیکھی ہے اس میں یعنی KP ہاؤس کے آس پاس اور جو پارلیمان کے اندر دھرنا ہے وہ تو جاری ہے، لیکن مینا خان آفریدی اور شفیع جان ثوابی روانہ ہو چکے ہیں۔ میرا ویلاگ جب تک اپلوڈ ہوگا
پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ اگر جو میں نے گفتگو کی اس خلاصے میں اگر فوری طور پر منتقل نہیں کیا جاتا تو پھر احتجاج کو وسیع کیا جائے. مثلاً 5-6 جگہوں پر جو کے پی پنجاب کو ملاتی ہیں، سوابی انٹرچینج، ڈی اے خان بکر روڈ، لکی مروت میاں والی، ہزارہ موٹر وے ایبٹ آباد، کوہاٹ پنڈی روڈ اور اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں پہ ورکر نکلا ہوا ہے، بلاکیج انہوں نے کی ہوئی ہے. ملک گیر احتجاج کی نوبت نہ آئے، یہ بھی خواہش ہے کہ اس کی ضرورت نہ پیش آئے، اور جو بیئر منیمم اتفاق کی رائے اس کے اوپر فوری طور پر انہیں لے جایا جائے. یہاں ویلوگ ختم کرنے سے پہلے اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ بچوں کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کے بارے میں شہزاد اقبال صاحب کا یہ ماننا ہے کہ وہ کل ہوئی ہے. علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں آج ہوئی ہے، اور انہوں نے خود ٹویٹ کیا ہے. اس کا مطلب بچوں نے اپنے باپ سے بات کرنے کے بعد اپنی جو یعنی خالہ ہیں ان سے، پھپھی جو ہیں ان سے گفتگو کی. کیا سلمان اور قاسم اس گفتگو کے اوپر ٹویٹ کریں گے؟ اگر تو وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور بہت ہی وہ تلخ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ معاملات ابھی اڑے ہوئے ہیں. اگر وہ ٹویٹ نہیں کرتے یا ٹویٹ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے علیمہ بی بی کا ہے، تو پھر میں علیمہ بی بی اور چکدیش صاحب کے اس مطالبے کے شفاف منتقل کیا جائے اور اپنی اس رائے کہ ایک آدھا ڈاکٹر بھی اگر شامل ہو جائے، بس تسلی ہو کہ ہو کیا رہا ہے اور مسئلہ کیا ہے، تو اس پہ میں قائم رہوں گا. فی الحال جو رات گئے ہوا تھا ان سپوائلر سے اور جو سازشی تھیوری ہیں ان سے دور ہیں. توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے اہل پاکستان کی کہ یہ مسئلہ کسی سیاسی رہنما کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کسی عام کھلاڑی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایک عمران خان کا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے یہ مسئلہ نواز شریف صاحب کا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے بھٹو صاحب کے ساتھ جو معاملات تھے یا دیگر جو سیاسی رہنما جیلوں میں رہے جن کو علاج و معالجے کی سہولیات ملی، یہ اس درجے کا مسئلہ ہے. دنیا بھر سے جب آوازیں اٹھ رہی ہیں تو اس سے پہلے کہ مزید منفیت پھیلے، بہتر ہے کہ ہاؤس ان آرڈر کیا جائے اور جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو علاج کی وہ فراہم کی جائیں جو ان کا حق ہے ہر لحاظ سے. اگر مگر میں سازشی تھیوری اگر آپ ڈھونڈیں گے، چٹپٹے تھم نیل اور ویلاگ دیکھیں گے تو وہاں سے کچھ نہیں نکلنا. میرا تو رائے 100% یہ ہے کہ ان کا علاج ہر صورت میں یقینی بنایا جائے گا. کیسے، کب، کون ہوگا، کون نہیں، بس اتنی سی موڈلٹی ہے جس کے اوپر یہ ہمارے فیصلہ ساز چاہے پی ٹی اے کے ہوں یا کسی اور جماعت کی ہوں، نون لیگ کی ہوں، یہاں پہ اڑے ہوئے ہیں. کیونکہ اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ حکومت گیج کر رہی ہے. کل رات جیسی بھی خبریں آ رہی تھیں اس سے ایک بے چینی تھی، چاہے وہ فیک نیوز تھی، لیکن بے چینی کو آپ دیکھیں کتنی شدت سے محسوس کیا گیا. اللہ حافظ.